मंदिर की तरफ चढ़ते हैं। ये फिशमंगर्स हॉल है फेमस, यहाँ पे लास्ट इंसिडेंस हुआ था, कोई टेररिस्ट अटैक। ये लंदन ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम, और ऊपर आप देखिए डिस्टेंस में का ब्रिज नजर आ रहा है आपको। London Bridge. बिल्डिंग है शार्ड। ये वेल ब्लॉक है, ये एरिया सिटी सेंटर के बिल्कुल करीब है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास है ये। तो सब खामोशी है हर तरफ, बहुत कम लोग चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है बैंक ऑफ इंग्लैंड। तमाम दुनिया का सोना इसके ज़मीन को तहखानों में महफूज है, और ये सुनसान लग रहा है आज में, बहुत कम लोग यहाँ आ रहे हैं। देखिए ज़रा, दिखाने का मकसद ये है कि कोविड की वजह से कितना इफ़ेक्ट हुआ है लाइफ में, सिटी ऑफ लंदन की लाइफ में। ये वो सीन है बैंक ऑफ इंग्लैंड के अक़ब में मैं खड़ा हुआ हूँ। ये दुनिया का तारीख़ी शहर है, तकरीबन 2000 साल से ज़्यादा इसकी तारीख़ है, और ये तमाम फाइनेंशियल अफेयर्स दुनिया के यहाँ पर आकर मज़कूर होते हैं। और ये मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि दिखा सकूँ लोगों को क्या सूरत हाल है यहाँ पे। और ख़ामोशी है, इक्का दुक्का शख्स मुझे घूमता नज़र आ रहा है। तो ये देखिए, ये है हाल सिटी ऑफ लंदन का। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बैंक ऑफ इंग्लैंड और रॉयल एक्सचेंज बिल्डिंग्स, जो दो इमारतें सिटी ऑफ लंदन में हैं, इनके बारे में बताना चाहता हूँ। बैंक ऑफ इंग्लैंड क्यों और किन हालात में वजूद में आया, और आज कल उसकी क्या अहमियत है। बैंक ऑफ इंग्लैंड 1690 की एक बैटल बिटवीन इंग्लैंड और फ्रांस में हुई, जिसमें इंग्लैंड को डिफीट हुई। ये बीची हेड, बैटल ऑफ बीची हेड के नाम से मशहूर है। और इसमें इस डिफीट के बाद कि उस वक्त के बादशाह वक्त किंग विलियम III ने एक नेवल फ्लीट रेस करने के लिए लोन लेने का इरादा किया, और ये अनाउंस किया गया 1691 में। और इस तरह से 1.2 मिलियन पाउंड वर रेज्ड विद इन 12 days एट द 8% रेट ऑफ रिटर्न पे। दैट वाज डन इन 1691। 1694 27 जुलाई 1694 को बाकायदा एक रॉयल चार्टर अनाउंस किया गया किंग विलियम III ने, और बैंक ऑफ इंग्लैंड की बुनियाद डाली। बैंक ऑफ इंग्लैंड को एक्सक्लूसिव राइट्स थे नोट्स इशू करने के लिए, और वो जो नोट्स इशू होते थे वो गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक होते थे। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था? वो गोल्ड स्टैंडर्ड जो था वो ग्रेन ऑफ गोल्ड जिसे कहते हैं। एक गेहूं का जो दाना था ग्रेन, उसके 8 दाने गोल्ड उसके बराबर, उसका 1 पाउंड, और 16 दानों के बराबर 2 पाउंड। तो शुरू में सिर्फ 1 पाउंड और 2 पाउंड के नोट्स वाइट पेपर के ऊपर हैंड रिटन करके बाकायदा स्टैम्प करके इशू किए जाते थे। और इस तरह से जो लैंडर्स जो थे, जो स्टॉक होल्डर्स थे, वो अपना गोल्ड जमा कराते थे और वो पाउंड नोट्स ले लेते थे। ये सिलसिला चलता रहा, और पहले ये हैंड रिटन थे 9 अप टू 1725 तक, और फुल प्रिंटेड नोट्स जो आए वो 1855 में आए। इस तरीके से पहले इसकी जो लोकेशन थी, वॉलब्रुक एक स्ट्रीट है, छोटी सी स्ट्रीट है सिटी ऑफ लंदन में, वहाँ था। उसके बाद 1734 में थ्रेड एंड नीडल स्ट्रीट पर शिफ्ट हुआ, जो आज तक मौजूद है वहाँ पर।
اور اس کے بعد اس میں یہ تبدیلی آئی کہ 19 سینچری میں یقیناً اس نے انڈسٹریل ریولوشن میں برطانیہ کی ایکسپینشن میں کافی اہم رول ادا کیا، اور ٹریڈ دنیا بھر کی تجارت میں کافی اہم رول ادا کیا. اور اس کی امپورٹنٹ ایک بھی ایونٹ یہ ہے کہ جب نیشنل ڈیٹ کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا، کہ نیشنل ڈیٹ جو تھا وہ انٹروڈیوس ہوا، تو امریکہ کی سول وار، امریکہ کی جو وار آف انڈیپینڈنس ہے، اس کے تحت یہ امریکہ کی وار آف انڈیپینڈنس میں بھی بینک آف انگلینڈ میں لینڈنگ کی، جو کہ بہت پروفیٹیبل تھی بینک آف انگلینڈ کے لیے. اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے جارج واشنگٹن، وہ اس بینک آف انگلینڈ کے شیئر ہولڈر بن گئے، اور انہوں نے اس کی میں بھی اسٹاک رکھا اپنے. اب اس کافی عرصے تک وہ اس کے شیئر ہولڈر رہے. اور 19 سینچری میں یقیناً جیسے پہلے بتایا کہ انڈسٹریل ریولوشن میں اہم کردار ادا کیا. 20 سینچری میں جب کینزین تھیوری، اکنامک کینزین تھیوری انٹروڈیوس کی گئی، تو اس کا ریٹ آف انٹرسٹ جو تھا وہ کم کر دیا گیا، اور ترقیاتی کاموں میں اس کی جو تھی وہ مطلب کہ بورئنگ اور لینڈنگ دوسرے بینکس کو، یہ اس نے بینک آف انگلینڈ نے کی. 1946 میں اس کو نیشنلائز کیا گیا. اس وقت کی لیبر گورنمنٹ نے ایٹلے منسٹری جسے کہتے ہیں، اس کو یہ ایک پرائیویٹ بینک سے قومی بینک میں تبدیل ہو گیا 1946 میں. اور 1889 سے لے کر آج تک اس کے 20 گورنر آ چکے ہیں. اور گورنر نارملی 8 ایئرس کی ٹینیور کے لیے ہوتا تھا، ڈپٹی گورنر 5 ایئرس کی ٹینیور کے لیے ہوتا تھا، اور جو کورٹ آف ڈائریکٹرز، جو ایگزیکٹو اور نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں، وہ 4 ایئرس کی ڈیوریشن کے لیے اس میں انڈکٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ اب انڈیپینڈنٹ بینک ہے، گورنمنٹ اون بینک ہے، اور یہ آپریٹ کرتا ہے مانیٹری پالیسی کو یو کے کی، اور یہ مانیٹری سسٹم کی اسٹیبلٹی کو انشور کرتا ہے یو کے کی، ایز ویل ایز تھرو آؤٹ دا ورلڈ پاؤنڈ اسٹرلنگ کی بھی. تو یہ تو اس کی تاریخ اس طریقے سے ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں. دوسری بلڈنگ ہے، میں بتا رہا تھا کہ رائل ایکسچینج جو ہے، یہ 23 جنوری 1571 کو کوئین الزبتھ فرسٹ نے اس بلڈنگ کو اناؤنس کیا، اس جگہ کو اناؤنس کیا. اس کے بعد یہ بلڈنگ بنی، اور یہ فرسٹ کمرشل بلڈنگ مانی جاتی ہے برطانیہ کی تاریخ میں. اس جگہ پر جو تھیں وہ چیزیں ایکسچینج کرتے تھے، مانیٹری ایکسچینج نہیں تھا، چیزیں ایکسچینج کرتے تھے. گڈس ایکسچینج مطلب جو امپورٹڈ گڈز ہیں، جیسے پریشس سٹونز ہیں، سلیٹ ہے، لیڈ ہے، یا اور قسم کی بھی جو ایسی چیزیں ہوتی تھیں، ویلیوبل گڈز ہوتی، وہ ایکسچینج کرتے تھے ٹریڈرز آ کے یہاں پہ. اور یہ 17 سینچری تک یہ صرف گڈز ایکسچینج کا معاملہ اس میں چلتا رہا. 18 سینچری میں یہ مانیٹری ایکسچینج بھی بن گیا، اور اس کے بعد یہ 150 ایئرس تک لائڈز انشورنس کا ٹریڈنگ فلور بھی رہا. وہاں پہ یہ انشورنس کانٹریکٹس بھی ایکسچینج ہوتے رہے. اس سے پہلے یہاں پر جو اس کے سٹیپس ہیں باہر، آؤٹ سائڈ جو سٹیپس آپ دیکھیں گے، یہ اس کے اندر رائل پروکلمیشنز ہوا کرتے تھے، مطلب گورنمنٹ کے اناؤنسمنٹ ہوا کرتے تھے. جو پارلیمنٹ کے اناؤنسمنٹ ہوتے تھے وہ یہاں پہ آ کے ان کا ٹاؤن کرائر جو تھا وہ اناؤنس کیا کرتا تھا، کسی کی ایبڈیکیشن ہے، کسی کی ڈیتھ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کا ایک امپورٹنٹ، اسی پورے ایریا کا ایک امپورٹنٹ رول یہ بھی رہا ہے. جو بینک آف انگلینڈ کے اپوزٹ ہے، یہ اس کی جگہ جو قائم ہے. یہ آج کل جو ہے یہ آکسفورڈ پراپرٹی گروپس کے پاس ہے یہ جگہ. اور یہ بتاتا چلوں کہ بینک آف انگلینڈ جو ہے آج کل اس کی کیا پوزیشن ہے. 2018 کے انفارمیشن کے مطابق بینک آف انگلینڈ جو ہے وہ دنیا کے لارجسٹ گولڈ ریزرو ہولڈ کرتا ہے. 4 لاکھ گولڈ بلین بارز آر اسٹیکڈ اوے انڈر گراؤنڈ میں، اور جو کہ یونائٹڈ کنگڈم کا گولڈ ہے، اور 30 ادر ملکوں کا گولڈ یہاں پر جمع ہے انڈر گراؤنڈ میں. اور اس کی جو مالیت ہے، وہ موجودہ مالیت بتائی جاتی ہے 2018 تک 200 بلین پاؤنڈ اسٹرلنگ. تو یہ اس کی ایک اہم اور امپورٹنٹ انفارمیشن ہے آج کل کے لحاظ سے. تو لہٰذا اس کو بھی نوٹ کیجئے.
اور یہی وجہ ہے کہ پاؤنڈ اتنا پاپولر اور اسٹرانگ کرنسی ہے دنیا کی. یہ بینک آف انگلینڈ کی دیوار آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. بہت وسیع ایریا میں پھیلا ہوا بینک ہے. یقیناً دنیا کا مشہور بینک آف انگلینڈ ہے. اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت سٹی آف لنڈن کی سینٹر میں ہوں، اور یہ بینک آف انگلینڈ کے ساتھ جو یہ جو ہے دیوار بینک آف انگلینڈ کی ایک دیوار ہے. اور سٹی آف لنڈن کی تاریخ یہ ہے کہ 2000 سے زیادہ سال پرانا شہر ہے یہ، اور تمام فائنینشیل افیئرز دنیا کے اس شہر سے ڈیل کیے جاتے ہیں. پاؤنڈ کی بنیاد، ڈالر کی بنیاد اسی جگہ رکھی گئی تھی، اور تمام فائنینشیل افیئرز دنیا کے یہاں پر آ کے ختم ہوتے ہیں. تو یہ ہے بینک آف انگلینڈ. آپ نے دیکھا ہر بلڈنگ کی یہاں پہ کوئی نہ کوئی پرانی تاریخ، ہسٹری موجود ہے. دنیا کا ہر بینک یہاں پہ سٹی آف لنڈن میں اپنی برانچ رکھتا ہے، اور یا خواہ ہے اگر نہ بھی ہو تو یہ دیکھیے، یہ سب اس لیے جا رہا ہے کہ یہ شہر جو مال و دولت کے لحاظ سے شاید نمبر 1 ہوگا دنیا میں، آج سنسان، خاموش، اور اس کے مکین سارے اپنے گھروں سے کام کر رہے ہیں. دن میں آئیے نارمل ڈیز میں تو یہ اتنا بزی ہوتا ہے، ہر کیفے کھلا ہوتا ہے، ہر آفس سے لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ادھر ایسی ہے. یہ دیکھیے رائل ایکسچینج کی بلڈنگ جو ہے یہ 1571 میں اوپن کی گئی تھی. یہ تقریباً 450 سال پرانی بلڈنگ ہے، جس میں تمام پرومیسری نوٹس، بلز آف ایکسچینج، مانیٹری میٹرز ڈیل کیے جاتے تھے. یہ بالکل بینک آف انگلینڈ کے سامنے واقع ہے. یہ انگلینڈ بینک آف انگلینڈ دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس کے سامنے یہ رائل ایکسچینج ہے. اس کا مین فنکشن مانیٹری میٹرز کو ڈیل کرنا تھا. پرومیسری نوٹس خاص طور سے تمام دنیا کی تجارت کے فائنینشیل افیئرز سے ڈیل کرتی ہے یہ بلڈنگ. آج بھی اس کا یہی کام ہے. یہ رائل ایکسچینج کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس کے اندر اور بھی دفاتر یا بینکوں کے ایجنٹس ہوں گے یقیناً بیٹھے ہوئے جو یہ کام کرتے ہوں گے. اور یہ 17 سینچری تک یہ صرف گڈز ایکسچینج کا معاملہ اس میں چلتا رہا. 18 سینچری میں یہ مانیٹری ایکسچینج بھی بن گیا، اور اس کے بعد یہ 150 ایئرس تک لائڈز انشورنس کا ٹریڈنگ فلور بھی رہا. وہاں پہ یہ انشورنس کانٹریکٹس بھی ایکسچینج ہوتے رہے. اس سے پہلے یہاں پر جو اس کے سٹیپس ہیں باہر، آؤٹ سائڈ جو سٹیپس آپ دیکھیں گے، یہ اس کے اندر رائل پروکلمیشنز ہوا کرتے تھے. مطلب گورنمنٹ کے اناؤنسمنٹ ہوا کرتے تھے. جو پارلیمنٹ کے اناؤنسمنٹ ہوتے تھے وہ یہاں پہ آ کے ان کا ٹاؤن کرائر جو تھا وہ اناؤنس کیا کرتا تھا. کسی کی ایبڈیکیشن ہے، کسی کی ڈیتھ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کا ایک امپورٹنٹ، اسی پورے ایریا کا ایک امپورٹنٹ رول یہ بھی رہا ہے. جو بینک آف انگلینڈ کے اپوزٹ ہے یہ اس کی جگہ جو قائم ہے. یہ آج کل جو ہے یہ آکسفورڈ پراپرٹی گروپس کے پاس ہے یہ جگہ. اور یہ بتاتا چلوں کہ اس کے وجود سے اس میں 2 گریٹ فائرز بھی لگی ہیں. مطلب کہ ایک تو لنڈن کی گریٹ فائر جو ہے 1669 کی، اور دوسری فائر جو تھی وہ 1883 کی تھی، 1838 کی. اس فائر میں یہ بلڈنگ پوری تباہ ہو گئی تھی، اور دوبارہ اس کو جو کھولا گیا پبلک کے لیے وہ 1844 میں کوئین وکٹوریہ نے کھولا. اور اس کے بعد اس کی جو کمپلیٹ کمپریہنسو ریپیئر ہوئیں وہ 1982 میں ہوئیں. اور جیسے میں کہا کہ اس کے جو پریزنٹ اونرز ہیں وہ آکسفورڈ پراپرٹی گروپ ہے. اور آج کل اس کے کورٹ یارڈ میں جہاں پہلے گڈز ایکسچینج ہوا کرتے ہیں، وہاں پر آج کل 33 فیمس برانڈ شاپس ہیں، برانڈڈ گڈز بیچی جاتی ہیں، اور 5 ریسٹورینٹس اینڈ کاکٹیل بارز ہیں وہاں پہ. تو یہ تھی مختصر سی ہسٹری اباؤٹ رائل ایکسچینج میں. امید ہے آپ اس کو انجوائے کریں گے. یہ ہے جناب لنڈن کی سیر، صرف چھوٹے سے حصے کی، جو کہ بینک آف انگلینڈ کے اطراف میں ہے. تو میں نے ریکارڈ کیا ہے آج.